बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं डॉक्टर कावर चौधरी। आप देख रहे हैं द उर्दू गज़ट। आज हमारी मेहमान शख्सियत हैं सलाहुद्दीन नाज़म साहब। पेशे के एतबार से उस्ताद हैं और शौकिया विलाद करते हैं। हम जहद शख्सियत हैं। आइए आपकी मुलाकात हमसे कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए। खुश रहे सर। ये बताइएगा कि आपने कैसे विलाग बनाने का सोचा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर सबसे पहले तो मैं आपको शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे अपनी पॉडकास्ट में इनवाइट किया। सर व्लॉग बनाने के पीछे एक छोटी सी कहानी है कि व्लॉग बनाना कभी भी शौक नहीं था। कभी भी नहीं सोचा था कि मैं व्लॉग बनाऊंगा या यूट्यूब की दुनिया में आऊंगा या फिर मैं कुछ वीडियोग्राफी के ऊपर काम करूंगा। 2019 में जब कोविड आया था, कोरोना वायरस, तो हमारे यहाँ तो थोड़ी देर हो गई थी पहुंचने में उसके। लेकिन ये था कि जब वो पाकिस्तान आया तो पाकिस्तान के जितने भी तालीमी इदारे थे वो बंद हो गए। अब तालीमी इदारे सब जब बंद हुए तो हम जो टीचर थे, हमें सिर्फ पढ़ाना आता है, बाकी काम नहीं आता। तो हमें स्कूल वालों से ये कह दिया गया था कि आप अब फिलहाल घर बैठे। स्कूल इदारे, तालीमी इदारे सारे बंद हो गए थे, तो हम घर में बिल्कुल फारिग थे और बोर हो रहे थे। और हमारे यहाँ जो कोविड था वो उसको इतना ज़्यादा संजीदा भी नहीं लिया गया था। तो हम जो एक दो दोस्त गांव के सोचे यार कि इस तरह फारिग बैठे रहेंगे तो क्या होगा, कुछ भी नहीं हो सकेगा और कुछ करने की भी जो है ना वो ज़ाहिर है कुछ इजाज़त नहीं थी बाहर। तो बेहतर ये है कि कुछ ऐसी एक्टिविटी की जाए जो घर में बैठ कर हम उसको कर सकें। तो हमने सर लैपटॉप खोला अपना अपना और सोचा कि कुछ सीखते हैं, स्किल सीखते हैं। हमारे सामने पहले ही जो वीडियो का जो फॉर्मेट हमारे सामने आया तो वो इमरान अली मीना नाम के एक टीचर है, उनका था। तो वो वीडियो एडिटिंग सिखा रहे थे। हमने ये डिसाइड किया कि यही सीखते हैं, वीडियो एडिटिंग सीखते हैं। अच्छा। तो हमने उसी दिन से वीडियो एडिटिंग के ऊपर थोड़ा सा काम करने शुरू किया। अब जब हमने वीडियो एडिटिंग थोड़ी बहुत सीख ली सर, तो अब हमें लगा कि यार अब सीख तो ली लेकिन इसके ऊपर प्रैक्टिकल करना है, तो वीडियो किधर से देखें। लोगों की डाउनलोड करके अगर हम एडिट करते हैं तो वो तो पहले से एडिट हो चुकी होती है, तो हम क्या करें। फिर ये ख्याल आया कि हम इस तरह करते हैं कि साथ साथ अपनी एक आध जो है वीडियो बना के एक प्रैक्टिकल भी होता रहेगा और एक यूट्यूब का चैनल बना लेते हैं और उसके ऊपर हम वीडियो अपलोड भी कर दिया करेंगे। तो ये सिलसिला सर उस वक्त से शुरू हुआ और वीडियो पे तो फिर हमें थोड़ा सा अच्छा लगने लगा कि वीडियो कुछ 4-5 लोगों ने देखना शुरू कर दी। अच्छा लगने लगा, लोगों के दोस्तों के फीडबैक अच्छे आए, यार नहीं अच्छा है, जबरदस्त आप लोग काम कर रहे हो। तो फिर उसके बाद सर एक तहरीक पैदा हुई, तो ये उस सिलसिले की एक। तो सबसे पहले आपने अपलोड क्या किया? एडिट तो आप कर रहे थे, चैनल भी बनाया होगा। सर मेरा चैनल बिल्कुल है 2000 सब्सक्राइबर है ऑलमोस्ट। सबसे पहली वीडियो जो हमारी आई थी वो कोविड के मुताबिक थी, क्योंकि कोरोना वायरस के मुताबिक जितने भी यूट्यूबर्स थे वो अपनी अपनी अवेयरनेस दे रहे थे लोगों को। तो हमने कभी एक की बात सुनी, कभी दूसरे की, कभी तीसरे की। तो हम क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह रिसर्च करना थोड़ा बहुत आता था, तो हमने ये सोचा कि ये करते हैं कि वाकई देखते हैं कि ये वाकई इस तरह के लोग, ये लोग जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं या नहीं ठीक कह रहे हैं। थोड़ी बहुत रिसर्च की, उसके बाद हमने कोरोना वायरस के ऊपर ही वीडियो बनाई कि ये कितना जो है ना वो आपके खतरनाक हो सकता है, ये जानलेवा हो सकता है, उसी के ऊपर हमारी वीडियो। तो क्या रिस्पांस था पहली वीडियो पे? पहली वीडियो जब हमने सर अपलोड की तो कुछ लोगों ने देखी। हमने उसके लिंक दोस्तों को भेजना शुरू किए कि हमने एक वीडियो बनाई है और कुछ सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड कर दी। तो लोगों ने देखा, तो लोगों के लिए, क्योंकि हमारे अपने लिए एक बड़ी हैरान कुन बात थी कि हमें लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो कुछ दोस्तों ने अपने गली मोहल्ले में, छोड़ो यार ये तुम किस काम पे लग गए, ये कोई नहीं देखता फलां ये। बहरहाल वो सिलसिला शुरू हुआ और चलता रहा। तो लोगों ने मतलब है कि दोस्तों भाइयों ने कुछ अच्छा किया। आजकल किन मौजूआत पे काम कर रहे हैं? आजकल सर वो उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता काम में बेहतरी आई, थोड़ा बहुत सीखा हमने मजीद जो अच्छे अच्छे तरीके से करके। तो ये सोचा कि एक प्रॉपर
ایک چینل بنایا جائے جس کے اوپر ہم باہر کے جو معاملات ہیں وہ بھی ڈیل کریں, ان کو بھی تھوڑا سا کور کریں, اور ویسے جو اپنے خیالات کا اظہار ہے اس کو بھی سوشل میڈیا کی زینت بنائیں. تو واک اینڈ ٹاک کے نام سے سر ایک چینل بنایا, آپ کو بھی ماشاء اللہ پوڈ کاسٹ ہے, اور باہر کچھ دوستوں کے ساتھ پوڈ کاسٹ کی, اور کچھ روڈ شو وغیرہ کیے, اور ابھی اس وقت یہ ہے کہ اسی واک اینڈ ٹاک کے اوپر ہی کام ہو رہا ہے ماشاء اللہ, ویڈیوز ڈیلی بیسس پر آ رہی ہیں ماشاء اللہ. اچھا, میں نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ کچھ لڑکوں نے یا نوجوانوں نے کام تو شروع کیا ہے, لیکن سنجیدہ کام بہت کم ہو رہا ہے. سر میری جو ویڈیو ابھی جو 1-2 دنوں میں انشاءاللہ اپلوڈ ہو جائے گی وہ بالکل اسی ٹاپک کے اوپر ہی ہے کہ ہم نے یعنی پورے پاکستان کے اوور بات کی جائے تو آپ دیکھیں کہ اس وقت پورے پاکستان کے اندر سر جن کے بڑے بڑے یوٹیوب چینل ہیں جو جن کو بہت زیادہ پذیرائی ملی ہے, جن کی ویورشپ بہت زیادہ ہے, جن کے سبسکرائبرز بہت زیادہ ہیں, آپ دیکھیں سر کہ وہ لوگ ہیں جن کے چینل کے اوپر آپ کو کوئی ایسی چیز نہیں ملے گی کہ آپ کو لگے گا کہ یار اس چیز نے مجھے فائدہ دیا یا یہ مجھے سیکھنے کو ملے. وہ بےہودگی ہوگی, اپنی ماؤں بہنوں کو دکھانے کا جو سلسلہ جی, یا پھر اس طرح کی وہ پٹانگ حرکتیں ہوں. تو اس طرح کی چینل ہمارے ہاں بہت زیادہ ہیں, ان کو پاپولیرٹی ملتی. آپ دیکھ لیں سر ہمارے ہاں جو اوارڈ دیے جاتے ہیں وہ انہی لوگوں کو دیے جاتے ہیں. تو یہ چیز ہے بالکل, اس چیز کے اوپر مطلب ہے کہ ہمیں سوچنا چاہیے. میری اسی کے اوپر ہی ویڈیو انشاءاللہ کچھ دنوں میں آ جائے. اچھا, میں صلاح الدین آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ مقامی سطح پہ ہماری ایک تہذیب ہے, چرچ کی تہذیب ہے, کوئی لڑکی اگر سائڈ پہ آتی ہے تو اسے گوارا نہیں کیا جاتا. تو ظاہر ہے کچھ باہر کے لوگوں نے, ابھی میں دیکھ رہا تھا کسی نے اے آئی سے جنریٹ کر کے اس پہ ہماری چھیل لگا کے تو وہ کام کیا, اس کو بھی ناپسند کیا. تو ایسی لمٹس کے اندر رہ کے جب ہم کام کرتے ہیں تو یقینی طور پہ وہ کام زیادہ مشکل اور باہما نہیں ہوتا. جی سر, میرا سوال بنیادی طور پہ یہ تھا کہ صرف مردوں کے حوالے سے ہم ایسا کیا پیش کر سکتے ہیں کہ وہ لوگوں کے لیے مفید بھی ہو, خواتین بھی اگر دیکھیں تو ان کے لیے بھی مفید ہو, اور ہماری تہذیب بھی سلامت ہے. دیکھیں سر, جس طرح آپ کو شاید یاد بھی ہوگا کیونکہ آپ بھی لٹریچر کے ہی ہیں, ہمارے استادوں میں ہیں, کہ معین اختر اور انور مسعود کا ایک شو آتا تھا لوز ٹاک کو سر آپ اپنی بہن, اپنی والدہ کے ساتھ, اپنی بیٹی کے ساتھ بیٹھ کے بھی دیکھ سکتے تھے. اب وہ 2 مردوں کا پروگرام تھا, حالانکہ ٹوٹل انٹرٹینمنٹ تھی, مکمل طور پر وہ ایک فنی سا پروگرام ہوتا تھا. کوئی بھی اس کے اندر ہمیں یہ نہیں دیکھنے کو ملتا تھا کہ یہ سنجیدہ لوگ گفتگو کر رہے ہیں جیسے میں اور آپ کر رہے ہیں. اس قدر اس کے اندر سر وہ مذاق ہوتا تھا, اس قدر وہ اس کے اندر فن اور انٹرٹینمنٹ ہوتی تھی کہ انسان مطلب کہ خوب ہنستا تھا, کہہ لگا کر ہنستا تھا. لیکن سر بےہودگی نہیں, 2 آپس میں 2 مرد ہیں اور اس طرح کا ایک پروگرام کر رہے ہیں کہ جو آپ فیملی کے ساتھ بیٹھ کر دیکھ سکتے ہیں. تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے سر کہ آپ کسی بھی جو ہے نا وہ مذاق کو یا انٹرٹینمنٹ کو بےہودگی کے پردے میں لپیٹ کر دیں تو یہ ضروری نہیں. بےہودہ سر اگر ہم ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم مذاق نہیں کرنا چاہتے, ہم یا تو اپنا مذاق اڑانا چاہتے ہیں یا لوگوں کا اڑا رہے ہیں. تو اگر ہم بھی سر چھاش کے لوگ یا جہاں پر بھی یہ یوٹیوب کا جو سلسلہ ہے, اگر مرد بھی سر اگر اچھی طریقے سے کچھ مذاق کے جو ہے نا وہ پردے میں بھی اگر کوئی چیز دینا چاہے, انٹرٹینمنٹ جو ہے نا وہ اگر کوئی پیش کرنا چاہے, تو بہت ساری اس طرح کی سر آپ تو جانتے ہیں لٹریچر کے لوگ ہیں, تو اس طرح کی بہت ساری فیلڈ ہیں جس میں وہ کام کیا جا سکتا ہے. میرے ذہن میں ایک خیال ہے, ہم زرعی سوسائٹی ہیں جی, تو کیا ہم زراعت پہ پروگرام کریں, ان کو کوئی قبولیت مل سکتی ہے؟ سر پروگرام کرنے کے لیے تو آپ دیکھیں کہ اس وقت دیکھا جائے تو یہ جب سے سوشل میڈیا کی ہمیں ایک ہوا لگی ہے, یہ اتنا زیادہ عام ہوا ہے کہ سر دنیا کی کوئی بھی فیلڈ ایسی اب نہیں بچی کہ جس کے اوپر ہم دیکھیں کہ سوشل میڈیا انوالو ہے. ہر کی آپ سر یوٹیوب کے اوپر دیکھیں, فیس بک کے اوپر دیکھیں, کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر دیکھیں, آپ کو ایک ڈاکٹر
وہ بھی آپ کو کوئی اچھی سی جو ہے نا سر مفید ٹپس دے رہا ہوگا. کوئی زرعی کسان بندہ ہے سر جس کا زراعت کے ساتھ تعلق ہے, وہ بھی اپنی کھیت میں کھڑا ہوگا اسی گندے کپڑوں میں جو اس نے کام کے لیے پہنے ہوتے ہیں, اس میں جو ہے نا وہ آپ کو کچھ نہ کچھ اچھی سی ٹپس دے رہا ہوگا. ہم کسی بھی فیلڈ کو اس پلیٹ فارم کی زینت بنا سکتے ہیں بشرطے کہ ہمارے پاس اس فیلڈ کے متعلقہ کچھ نہ کچھ نالج, کنٹینٹ مضبوط ہونا چاہیے, تو ہم کچھ بھی بنا سکتے ہیں. اچھا, میں اب آپ کے پروفیشن کی طرف آتا ہوں. آپ نے ایم اے انگلش کیا, جی تو کیا اس سے پہلے پڑھا رہے تھے یا اس کے بعد پڑھانا شروع کیا؟ سر پڑھانا میں نے 2012 سے شروع کر دیا تھا. میں نے میٹرک کیا تھا اور میٹرک میں میری انگلش اچھی, تو میٹرک کے دوران ہی میرے ساتھ کچھ ایک دو دوست جو تھے وہ ہم آفس میں بیٹھ کر کچھ نہ کچھ ڈسکس کرتے رہتے تھے انگلش کے متعلق. تو اس کے بعد سر یہ ہوا کہ میٹرک میرا الحمدللہ اسلام آباد سے ہو گیا, تو میں اپنے گاؤں واپس آیا. اچھا, آپ اسلام آباد؟ میں نے اسلام آباد سے میٹرک کیا, دارالقرآن مدرسہ جو قائد جسر صاحب کا, ڈاکٹر قائد جسر صاحب. اچھا, آپ وہاں رہے؟ جی ادھر سر میں نے میٹرک کیا تو میں گاؤں آ گیا, اور گاؤں میں نے حضرت کالج میں ایڈمیشن لینے کے لیے سوچا کہ میں آگے انٹر کروں گا. ہم سب گاؤں گھر کے ساتھ جو ہمارا جو مذہبی سا ماحول ہے, تو میرے لیے کالج جانا ایک بالکل نئی بات تھی کہ یہ کالج جائے گا, کالج کا یونیفارم پہنے گا, تو یہ تھوڑا سا ایک لگ رہا تھا کہ یار یہ نہیں. بہرحال سر میں نے جرأت کی کہ بھائی میں یہی کروں گا. تو اسی دوران ہی مجھے ٹیوشن کا کچھ چھوٹا سا ایک مل گیا گاؤں میں. ہم نے وہاں پر ٹیوشن جو ہے نا وہ چھوٹا سا سینٹر بنا لیا. اس ٹیوشن کا سر یہ کرنا ہوا کہ ہم نے ویسے ہی مذاقن بنایا تھا, کوئی نان سیریس ہو کر ہمارے پاس آلموسٹ 50 سے 60 بچے آ گئے. اچھا جی, آس پاس کے جو ہے نا محلے کے اور گاؤں کے ساتھ ہمارے آس پاس کے جو گاؤں ادھر کے بچے آ گئے. تو ایک سلسلہ سر شروع ہو گیا. اس کے بعد پھر ہمارے گاؤں میں ایک اسکول ہے چھوٹا سا ایلیمنٹری اسکول اقرا, ادھر میں نے باقاعدہ اپنی جاب جوائن کی, باقاعدہ ایک ٹیچر کے طور پر مجھے اپوائنٹ کیا, تو پھر میرا سلسلہ وہاں سے شروع ہوا. تو 2012 سے سر میں ماشاءاللہ درس و تدریس کے ساتھ جڑا ہوا. اچھا, تو آپ نے حفظ کیا تھا؟ میں نے سر حفظ کیا تھا 2005 میں 4 میں. اچھا, پھر اس کے بعد درس نظامی کیا؟ اس کے بعد سر میں نے اسلام آباد, ہم کیونکہ حفظ کرنے کے بعد ایک تجوید کے کورس ہوتا ہے. اچھا, تو وہ ہمارے ہاں اس وقت ایک ہی جو ہے نا وہ گاؤں ہمارا محلہ یہ بانڈا, وہاں پر ایک ہوتا تھا, لیکن والد صاحب کا شاید وہاں پر نہ دل ہوگا, تو والد صاحب کا یہ بنا پلان کہ اسلام آباد دیکھتے. اسلام آباد ذرا مطلب ایک تو یہ کہ مدرسے میں رہے گا اور اچھی سی جو ہے نا وہ کچھ تربیت بھی ملے گی, تعلیمی سلسلہ ساتھ چلتا رہے گا. تو مجھے پھر اسلام آباد بھیج دیا گیا, ادھر دارالقرآن میں قائد جسر صاحب کے مدرسے. اچھا, وہاں پر کچھ درس و تدریس یہی تجوید کا اور ساتھ ہے کچھ کتب, یہ ایک مطلب ہے کہ ماشاءاللہ وہ, اور ساتھ میرا اپنا مول بن گیا کہ میں میٹرک کروں. اچھا, تو یہ سلسلہ اس کے بعد یہ 4 5 6 7 سال میں یہ ہوا. اس کے بعد پھر آگے کالج کی یونیورسٹی. مطلب آپ نے درس نظامی مکمل نہیں کیا؟ مکمل سر وہ یہ ہے کہ اس کو مکمل مانا بھی نہیں جاتا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے تھوڑا سا مسلکی معاملہ بھی ہے. ہمارے یہاں کچھ 4 سال کے کورسز ہیں, کچھ 8 سال کے کورسز ہیں, اب 10 کے ہو گئے, تو اس لیے اس کو مکمل پھر ہم نہیں کہہ سکتے. اچھا, جو آپ کا خاندانی پس منظر ہے میری معلومات کے ساتھ, جی وہ اللہ کے, پھر آپ انجینئر صاحب کے پیچھے چلے گئے, یہ کیا تھا؟ سر انجینئر صاحب کی جو کہانی ہے یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. میں انجینئر صاحب کے خلاف سمجھ لیں کہ میں تحریک کی تو بات نہیں کرتا, ہمیں انجینئر صاحب کے خلاف بہت سارے لوگ بڑکا رہے تھے, اور کچھ نہ کچھ لوگ موٹیویٹ کر رہے تھے کہ اس کے خلاف بات کرو, یہ ٹھیک نہیں ہے, اور اس کے کافی نظریات ایسے ہیں جو خراب ہے. تو اب سر مجھے اگر کسی چیز کے بارے میں پتہ چلے گا, تو اگر میں آنکھیں بند کر کے اس بندے کے خلاف کچھ بھی بات کروں گا یا ایون ایک چھوٹا سا لفظ پوسٹ کر دوں گا, تو میں سمجھتا ہوں یہ ناانصافی. ظاہر ہے اس کا حکم یہ مطلب ناانصافی ایک اندھی تقلید نہیں کرنی چاہیے. تو
ہمیں یونیورسٹی کالجز کے اندر یہی سکھایا جاتا ہے کہ آپ تحقیق کریں، کیونکہ ہمارا لٹریچر کا کام یہی ہوتا ہے. میں نے سوچا اس بندے کو تھوڑا سا دیکھنا چاہیے کہ یہ کیوں اتنی زیادہ اس طرح کی جو ہے نا وہ حرکتیں کرتا ہے. اب تو میرے استاد ہیں، تو ہم نے گاؤں میں وہی دوست جو میں اور وہ ایڈیٹنگ سیکھ رہے تھے، انہوں نے ہم نے شروع کر دیا کہ بھائی ہم نے ان کو تھوڑا سا اچھے سے اسٹڈی کرنا ہے، دیکھنا ہے، سننا ہے ان کے نظریات، یہ کیوں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور پھر دیکھیں گے کہ کیا بات کرتے ہیں. کیونکہ ہم ٹیچر ہیں تو اپنے بچوں کو بتاتے رہیں گے کہ بھائی اس طرح کے معاملات میں نہ پڑیں. ہم نے سر جو ان کو سننا شروع کیے سر تو ہمیں سمجھ آتی رہی کہ یار نہیں، نظریات دراصل ان کے ٹھیک ہیں. یہ دراصل جو غلط نظریات ہیں ان کو لوگوں کے سامنے لے کر آتے ہیں، اور لوگوں کو پھر یہ لگتا ہے کہ یہ ہمارے نظریات کے اوپر ایک طرح کی ننگی تلوار ہے، لہذا وہ اس کے خلاف بات کرتے ہیں. تو جس وجہ سے لوگوں ان کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیے کہ یہ غلط. اب تک جو دیکھا گیا وہ تو یہی ہے کہ وہ برہنہ تلوار کی طرح ٹوٹ پڑتے ہیں، برہنہ تلوار کی طرح سر ٹوٹ پڑتے ہیں. یہ ان چیزوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں سر جن کا بیڑا غرق کیا گیا. اب سر ان کی جو نظریات کا ایک مطلب ہے کہ مختصر سا کی بات کی جائے تو وہ اس چیز کو نہیں مانتے کہ کسی بابے کی تقلید خواہ کی جائے، وہ تو کی جائے. ایسے کہتے ہیں بابے کی شین. بابے کی اب اس پہ طارق جمیل صاحب جیسے دیکھیں معتدل آدمی نے بھی کہا کہ یہ کون سا اسٹائل ہے، بابوں کی وجہ سے تو یہاں جی اسٹائل سے سر اسٹائل سے اختلاف مطلب ہے کہ رکھا بھی جا سکتا ہے، لوگ رکھتے بھی نہیں، لیکن یہ لفظ ان کا تو میں نے خود سنا ہے کہ بابے کی شین. جی کہتے ہیں. ان کے اوپر یہ سوال ہوا کہ سر آپ کہتے ہیں بابوں کے خلاف اتنی جو ہے نا وہ آپ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ بابے کیا شے ہیں، بابے تو کوئی شے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں ہمارے نزدیک وہ والے بابے جنہوں نے دین کا بیڑا غرق کیا ہے، جنہوں نے دین کے متعلق ایسی باتیں کی جو من گڑت ہیں، جو دین کے ساتھ جن کا تعلق ہی نہیں، تو ہم ان بابوں کے کہتے ہیں. دوسرے یہ کہ سر وہ کمپیریزن کرتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ میں کس کے موازنے میں ان بابوں کی نفی کرتا ہوں، تو وہ نفی کرتے ہیں نبی علیہ السلام کے جو ہے نا وہ موازنے میں میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، بابے تو شے کوئی ہے. تو وہ اس موازنے میں وہ کہتے ہیں کہ وہ خود کہتے ہیں میں اپنی نفی بھی کرتا ہوں کہ بھائی میں بھی کوئی شے نہیں ہوں نبی علیہ السلام کے موازنے میں. تو اس جو ہے نا وہ زمرے میں وہ بات کرتے ہیں. ہاں میں اس کے اوپر پھر بھی کہتا ہوں کہ اختلاف ممکن ہے، رکھا جا سکتا. آپ ان سے ملے ہیں؟ جی میں سر ملا. کتنی بار ملاقات؟ ہماری ملاقات کئی دفعہ ہوئی سر. اچھا، مجھے یہ چھوٹی سی الجھن ہے انجینئر صاحب سے کہ ان کا خود پاؤں کسی ایک جگہ نہیں کہتا. کبھی ادھر تھے سبز پگڑی باندھی، کبھی خود کو کہتے ہیں میں نے نصیر الدین صاحب سے سیکھا، کبھی کہتے ہیں میں نے غامدی صاحب سے سیکھا، کبھی الیاس قادری صاحب سے سیکھا، پھر ان سب کو رد بھی کر دیتے ہیں. جی سر ان کی ابھی بھی یہ ان کا یہ ماننا ہے، موقف ان کا یہ ہے کہ ابھی بھی اگر ہمیں اپنے اس پلیٹ فارم سے بہتر کوئی جگہ ملی اور ہم کہیں کہ وہاں مطلب ہے کہ ختم نبوت کے اوپر صحیح طریقے سے کام ہو رہا ہے، توحید کے اوپر صحیح اچھے سے کام ہو رہا ہے، یعنی دین کا جو مکمل ایک ڈھانچہ ہے اس کے اوپر صحیح اچھے طریقے سے کام ہو رہا ہے، جو دین اور دین اسلام اہل بیت نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے اوپر ہے. وہ خود کہتے ہیں کہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو لے کر وہاں جائیں. تو ان کو اس چیز کی مطلب ہے کہ یہ تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے کہ آپ کبھی وہاں تھے کبھی یہاں تھے. تو ان کا مطلب یہ ہے کہ یہ میرے سیکھنے کے مطلب ہے کہ سارے عمل کو میں ان سیکھنے کے دور سے گزرا ہوں، جہاں پر بھی مجھے کوئی اچھی جگہ ملی میں وہیں پر آ گیا. اچھا، ابھی جب ہم سوشل میڈیا کی بات کر رہے تھے اور کس طرح کی پاپولیرٹی کی بات کر رہے تھے، تو آپ کو نہیں لگتا انجینئر صاحب نے بھی بھائی ہر بات اختیار کی ہے، ایسی باتیں تیز قرار کر کے تو مقبول ہو گئے لوگ؟ سر ہم کسی کے لہجے سے ضرور اختلاف کر سکتے ہیں اور اختلاف کرنا بھی چاہیے. آپ کو میں ان سے سخت لہجوں والے مطلب کہ لوگوں سے ملوا سکتا ہوں کہ ایک دفعہ ہمارے یہاں گاؤں میں ایک کانفرنس ہو رہی تھی. یہ ہے واقعہ تھوڑا سا مذاقیہ سا ہے، میں اس کو ہرگز بھی تنزیہ اس لہجے میں نہیں کروں گا. تو کانفرنس ہو رہی تھی تو ایک عالم صاحب بیان کر رہے تھے، بڑا شعلہ بیان تھا، بڑے جو ہے وہ گج بج کے بیان کر رہے تھے. ان کے سامنے ایک کرسی ایک بندہ آیا ان کے سامنے رکھ دی.
تو میں جو جس بندے کے ساتھ بیٹھے میں نے کہا یار کرسی سامنے رکھ دی, یہ تو عجیب بات ہے, جس طرح سر میں اور آپ اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں تو کرسی کوئی بندہ یہاں رکھ دے, اور کرسی کا جو سائڈ ہے وہ اس حساب سے رکھ لے کہ جی. تو میں نے دیکھا کہ یار یہ تو بیٹھنے کی کوئی صورت بن نہیں سکتی, یہ کرسی انہوں نے کیوں رکھی. میں نے کہا دیکھتا جا. اب سر وہ جب ان کو تھوڑا سا جوش آیا, انہوں نے پاؤں اٹھایا سر اس کرسی کے اوپر رکھ دیا, اور ایک ہاتھ سے مطلب ہے کہ وہ جو مائک کا اسٹینڈ ہوتا ہے اس کو پکڑ لیا, اور ایک سٹائل سے سر انہوں نے شعلہ بیانی شروع کر دیا. تو سر اس طرح کے بھی لوگ ہیں ہمارے یہاں. کسی کے لہجے سے ہم ضرور اختلاف کر سکتے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ انجینئر کی ہر بات جو ہے نا وہ پتھر کی اوپر لکیر ہے. اختلافات ہیں, وہ خود ہمیں سکھاتے ہیں کہ آپ ضرور اختلاف کریں, تحقیق کریں. آپ ہر بات کو یہ نہ لے کے جائیں کہ بھائی میری جو کہی ہوئی بات ہے وہ بالکل درست. اچھا ایک اور بات جو ہے انجینئر صاحب کا جو بیک گراؤنڈ آتا ہے کہ ایسے لگتا ہے سب پیچھے لگی ہوئی ہے وہ والا, تو وہ ان کا اسٹوڈیو کتنا سا جام بیٹھ کے ریکارڈنگ کراتا ہے؟ اسٹوڈیو سر آلموسٹ تقریباً ایک ہال ہے, بڑا سا ہال ہے, اس کے اوپر 400-500 بندے ایزیلی جو ہے نا آ سکتے ہیں. اور بعض دفعہ تو جب ہم گئے تھے تو وہاں جگہ ہی مطلب اتنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ تقریر کر رہے ہیں. اتنے لوگ بیٹھے تو لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ایک کمرے میں اسٹوڈیو بنایا ہوا ہے اور 2-4 لڑکے بٹھا کے. اور سر انجینئر صاحب کے جتنے بھی ایپیسوڈ ان کے ہال کی جو ویڈیوز آئی ہیں باقاعدہ, جب انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے ہفتے اتوار والے دن لیکچر کا, ہر بار سر وہ ایک ڈائلوگ ضرور بولتے ہیں کہ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو فرسٹ ٹائم آئے پہلی دفعہ. سر وہاں تقریباً میرا خیال سے 80 سے 90% لوگ ہاتھ کھڑا کرتے ہیں کہ ہم پہلی دفعہ آئے, اور ان سب سے دوسرا سوال ڈائریکٹ یہ کرتے ہیں ہر بار کہ آپ میں سے کتنے لوگوں کو میرا تعارف منفی ہوا تھا. اور وہی سارے لوگ جو 80 سے 90% لوگ جو ہاتھ کھڑا کرتے ہیں دوبارہ ہاتھ کھڑا کرتے ہیں کہ ہمیں آپ کا تعارف منفی ہوا تھا, ہمیں نیگیٹو آپ کا تعارف ہوا تھا کہ آپ بڑے خراب بندے ہیں. اب اسٹوڈیو کی جہاں تک بات ہے تو وہ خود وہ کہتے ہیں کہ اچھا وہ جو ان کا اسٹوڈیو ہے وہ بھی کرائے کی جگہ ہے سر. وہ میں نے دیکھی ان کا وہ سارا کرائے کی جگہ ہے, ہفتے والے دن وہ صرف اوپن ہوتا ہے, اور ایک اکیڈمی ریسرچ اکیڈمی وہاں پر باقاعدہ. اچھا ایک اور بات صلاح الدین صاحب آپ مجھے بتائیں, یہ مرزا صاحب مناظرے سے کیوں پیچھے ہٹ جاتے ہیں؟ سر مناظرے سے پیچھے ہٹنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات ان کی واقعی کلیئر ہونی چاہیے کہ دراصل مناظرے سے مراد وہ یہ لیتے ہیں کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ انجینئر صاحب ایک فرقے کے بانی بقول باقی مسئلہ ہوگی, اب سر کیونکہ فرقے کا جو بانی ہوتا ہے تو وہ اب جب مناظرہ کرے گا تو کسی فرقے کے سرپرست سے مناظرہ کرے گا سر, کسی مسلک کے سرپرست سے مناظرہ کرے گا. جب بھی مناظرے کی بات آتی ہے, جب بھی اس طرح کی بات آتی ہے تو جن لوگوں کو اپنے مسلک کے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے نزدیک تو اس بندے کا ہمارے مطلب کہ فرقے میں کوئی اتنا رول نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یہ ریلائبل کرتا ہے مکمل طور پر, جس طرح جو لوگ وہاں پر گئے, میں کسی کا نام نہیں لیتا دل آزاری ہوگی. اب جب انجینئر صاحب بحیثیت اپنے فرقے کے بانی ہونے کے بقول ان کے بانی بندہ سر ایک عام سے چھوٹے موٹے کسی پلیئر سے جب بندہ آپ کو لگ پاتا ہے کہ مناظرہ کرتا ہے یا مقابلہ کرتا ہے تو بات سر کچھ بیچ میں بیٹھتی نہیں آڈینس کے لیے کہ ایک کوچ جو ہے ایک چھوٹے سے پلیئر کے ساتھ یہ مقابلہ کر رہا ہے, یہ تو عجیب بات ہوتی. تو انجینئر صاحب وہ اس لیے مناظرہ نہیں کرتے کہ آپ اگر لگتا ہے کہ انجینئر کسی فرقے کا بانی ہے تو پھر کوئی فرقے کا بانی ہے. اچھا میں ایک یہاں پہ بات کروں, مرزا صاحب خود درس نظامی انہوں نے نہیں کیا, اور جو ان کے پاس آتے ہیں وہ ان سے زیادہ کوالیفائڈ ہوتے ہیں, ڈگریاں ہوتی ہیں اور مفتی ہوتے ہیں, اور تو وہ مرزا صاحب کو تو پھر یہ تقاضا نہیں کرنا چاہیے کہ میرے لیول کا بندہ نہیں. سر جو لوگ بھی مرزا صاحب کے پاس آئے ہیں, جو لوگ بھی ہیں, میں کسی کا بھی نام نہیں لیتا, ہمارے لیے قابل احترام ہے, ہمارے سروں کے بعد ان کے اپنی جماعت کے جو بندے ہیں سر وہ ان کو ریلائبل ہی نہیں سمجھتے. تو اپنی جماعت کے جو بندے ہیں, اپنے مسلک کے جو بندے ہیں ان کو ریلائبل نہیں سمجھتے کہ یہ بندہ اس کے قابل ہی نہیں جس یہ جو کام کرنے جا رہا ہے. ایک بات تو یہ. دوسری بات سر یہ اکثر فتویٰ یہ لگ جاتا ہے کہ مرزا صاحب
درس نظامی نہیں کیا انہوں نے، اور وہ کیسے جو ہے نا یہ اتنا بڑا فیصلہ کر سکتے ہیں، دعویٰ کر سکتے ہیں کہ بھائی میں مناظرہ کروں گا فلاں کروں۔ سر ایک بہت بڑا پاکستان کے اندر چینل ہے، ایک بہت بڑی جماعت، بہت بڑی جماعت ہے، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا۔ آپ کو پتہ ہے سر اس جماعت کا جو اس وقت بانی ہے وہ میٹرک بھی نہیں ہے سر، درس نظامی بھی نہیں۔ اگر درس نظامی یا یہ والی تعلیم ہونا کرائٹیریا ہے تو سر پھر تو اتنی بڑی سیٹ سنبھالنا مطلب سوال بنتا ہے۔ لیکن یہاں بات یہ ہو رہی تھی کہ وہ مناظرہ بھی تو نہیں آپ کسی کو آفر کرتے کہ آؤ، یا کسی بات پہ ان کا مرزا صاحب کی طرح۔ مرزا صاحب کے اوپر سر مناظرے کا چیلنج اس لیے ہو جاتا ہے بات پر، مرزا صاحب نے آج تک کسی کو بھی نہیں کہا کہ میں آپ کے ساتھ مناظرہ کرنا چاہتا ہوں۔ مرزا صاحب بعض دفعہ کسی کا رد کر رہے ہوتے ہیں اور رد کے طور پر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں اس کے اوپر بات کرنے کو تیار ہوں، بیٹھنے کو تیار ہوں، لیکن کسی ایسے بندے سے بیٹھنے کو تیار ہوں جو پھر میرے لیول کا ہو بقول آپ وہ تو اب سر کیونکہ مرزا صاحب اپنے رد میں، اپنے رد عمل میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی میں اس کے اوپر دلائل دینے کو تیار ہوں کہ یہ بات ایسی نہیں ہے یا یہ مسئلہ ایسے نہیں، یہ من گڑت بات ہے، یا حدیث کی روح سے اگر بات کی جائے تو یہ حدیث صحیح نہیں ہے، اس کے اوپر وہ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اب بات پھر وہی آ گئی کہ سر جو لوگ بھی مناظرہ کرنے کے پھر خواہش مند ہوتے ہیں، جو جاتے ہیں وہاں پر، ان کی اپنی جماعت کے لوگ ان کو نہیں مانتے کہ اس کا یہ بات تو ہوگی۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ چلے مذہبی طبقہ تو اس حد تک سے جن صحافیوں کے یہ قریب ہوئے وہ صحافی ان کے خلاف ہو گئے اور ان کے خلاف ان کے آنا شروع ہو گئے رد عمل۔ سر جو مرزا صاحب ہیں ان کے خلاف بہت ساری کیمپین چلتی ہے، کچھ عرصے بعد صحافیوں کا یا مذہبی جتنے بھی رہنما ہیں ان کا کچھ عرصے بعد اگر ٹوٹا یا اس طرح کا کلپ نہ آئے مرزا صاحب کے خلاف تو ان کا پیٹ نہیں بھرتا۔ پیٹ نہ بھرنے سے مراد یہاں پر یہ کہ ایک وقت تھا جب مرزا صاحب عمران خان کی تائید کیا کرتے، عمران خان ان کے ایک طرح کا پسندیدہ جو ہے نا وہ لیڈر تھا، لیکن بعد میں عمران خان کے کچھ نظریات اور کچھ عمران خان کے اس طرح کے جو فیصلے تھے جو پاکستان کے متعلق جو بھی ان کے اوپر انہوں نے مرزا صاحب نے رجوع کیا کہ نہیں اب میں عمران خان سے اختلاف کرتا ہوں۔ وہ خود کہتے ہیں کہ میں نے ان کو ووٹ بھی دیا تھا عمران خان کو، لیکن جب انہوں نے ایک اختلافی اپنا مدعا سامنے رکھا لوگوں کے، تو عمران خان کے حق میں جتنے بھی لوگ بولنے والے تھے، عمران خان کے جو ترجمان جتنے صحافی تھے وہ مرزا صاحب کے خلاف ہو گئے کہ یہ دیکھیں یہ کس طرح کی باتیں کر رہا ہے۔ مذہبی جو طبقہ ہے سر وہ تو آلریڈی ان کو تو اختلافات ان کو تو ہیں ہی، وہ تو کچھ عرصے بعد اس طرح کی مرزا صاحب کی کوئی اس طرح کی غلطی ہائی لائٹ کر دیتے ہیں، اور اس میں سب سے بڑی چیز جو ہوتی ہے سر مرزا صاحب غلطیاں کرتے رہے سر میں سمجھتا ہوں کہ غلطی کس انسان سے نہیں ہوتی، غلطی کا انسان کو ہوتا ہے، ایسا ہم بالکل ہمیں انہوں نے اس مرزا صاحب نے سکھایا نہیں کہ آپ میری بات کو آپ حرف آخر سمجھیں۔ یہاں پر میں یہ بات کرتا ہوں کہ سر اختلاف کرنا کوئی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھی بندے کی عادت ہے کہ اختلاف کرتا ہے کہ بندہ سامنے والا اپنے آپ کو یہ مانتا ہے کہ یار میں جہاں تک اچھا بات طویل ہو رہی ہے، میں اس کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کے گاؤں میں رد عمل نہیں ہوا؟ ہمارے گاؤں میں سر بڑا زبردست رد عمل ہوا، ایسا رد عمل ہوا کہ ہمیں ہنسی بھی آتی ہے بات، اس کے اوپر ہم نے ایک چھوٹا سا پوڈ کاسٹ کیا تھا، اس کے اوپر چھوٹی سی بات بھی کی۔ ہم جب فرسٹ ٹائم مرزا صاحب کے پاس گئے تو ہم نے وہیں پر اکیڈمی میں بیٹھے سر، ہم نے سامنے مرزا صاحب کی چیئر لگی ہوئی تھی، ابھی مرزا صاحب کو آنے میں 4 سے 5 منٹ تھے، تو ہم نے وہاں پر اپنے 2 دوست جو گئے تھے انہوں نے سیلفی بنائی سر، اور سیلفی بنا کر فیس بک کی نظر کر دی۔ اب سر لوگوں کو تھوڑی سی پریشانی ہو گئی کہ یہ تو ہمیں لگ رہا تھا کہ ویسے ہی ان کو صرف سننے والے ہیں، ان کے اوپر یہ تو پہنچ گئے، یہ وہاں پہنچ گئے۔ ہمارے خلاف سر باقاعدہ ایک کیمپین چلی گاؤں میں۔ اچھا جی میرے پاس ایک چھوٹا سا وفد آیا کہ آپ نے یہ مرزا صاحب کے جو ہے نا وہ وہاں پر وزٹ کیا، آپ وہاں کے ماننے والے ہیں، یہ آپ کیوں گئے؟ کہا یار ہر بندے کا اپنا نظریہ ہوتا ہے، مطلب میں گیا ہوں تو میں کچھ اس وجہ سے نہیں گیا ہوں کہ بھائی میں کچھ آگ لگانے کے لیے گیا ہوں یا کچھ،
گیا ہوں تو بس میری اپنی مرضی ہے، بس ایک ہے میری عقیدت ہے ان کے ساتھ تو لوگوں نے سر تو تھوڑا سا میرے ساتھ بائیکاٹ بھی کیا کہ نہیں اس بندے کی کوئی حمایت نہیں کرنی کسی نے، اس بندے کے ساتھ کسی نے کوئی بحث و مباحثہ نہیں کرنا. پھر ایک چھوٹا سا ہمارا ایک مناظرہ تو نہیں سمجھنے کے ساتھ ایک بیٹھک ہو گئی. ایک عالم صاحب بہت ہمارے مشہور ہمارے علاقے کے، ان کے ساتھ، اور وہ بیٹھک بھی اسی باقاعدہ اس پلان کا حصہ تھی کہ بھائی ان کو بٹھا کے ان کے تھوڑے سے معاملات ٹھیک کریں گے، ان کے نظریات ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے. میں کوئی بڑا بول نہیں مطلب ہے کہ یہاں بول رہا، میں نے کچھ 4-5 سوال کیے، مجھے سر کوئی تسلی بخش جواب نہیں. ان میں سے ایک سوال میں آپ کے سامنے کر دیتا ہوں کہ میں نے ان سے کہہ دیا تھا جی آپ مجھے بتائیں سر کہ جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی جو ہے نا وہ حیات تھے، انہوں نے یزید کو خلیفہ نامزد کر دیا، یہ تو روسی سیاست ہوئی، ہمیں تو یہ اس طرح کے خلافت میں کبھی کہیں بھی نہیں ملا، انہوں نے خلیفہ نامزد کر دیا، یہ تو مطلب ہے کہ آپ کو نہیں لگتا کہ تھوڑی سی ہمیں اسلام کے خلاف بات لگ رہی ہے؟ تو انہوں نے جواب دینے کے بجائے، مجھے قائل کرنے کے بجائے، انہوں نے کہہ دیا کہ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی حضرت مولا حسن کو خلیفہ نامزد کر دیا تھا. میں نے کہا جی ہمیں تو کہیں نہیں ملتا اس طرح. کہتے ہیں نہیں نہیں کر دیا تھا. میں نے کہا جی آپ اس کے اوپر کیا کہتے ہیں کہ جو حضرت معاویہ اور یزید کے جو معاملہ ہے اس کے اوپر کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اس کے اوپر میرا وہی جواب ہے جو میں نے آپ کو دے دیا کہ حضرت علی بھی پھر وہاں پر جو ہے نا آپ دیکھیں انہوں نے بھی تو اس طرح نامزد کر دیا، پھر دونوں برابر ہو گئے. تو میں نے یہ جواب سنا، میں نے کہا ٹھیک ہے میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں میں سمجھ گیا. تو یہ ایک چھوٹی سی بیٹھک ہو گئی، وہ ایک کمپین کا حصہ تھی باقاعدہ. اس کے بعد وہ وہیں پر خاموشی ہو گئی. پھر معاملات اب آپ کو کوئی نہیں چھیڑتا؟ اب کوئی نہیں چھیڑتا سر. تو آپ کا سنا ہے ادھر سکول بھی ہے، میرا سکول ہے، اس پہ اثرات تو نہیں پڑے؟ نہیں سر نہیں. ہمارے سکول کو جو الحمدللہ میرا سکول ہے جو ایک تو فیمیل کا ہے، وہاں میری وائف بھی ڈیل کرتی ہے، اور وہ اس طرح کے معاملات سے بالکل دور ہے. مطلب ہمارے گھر کی جو مطلب کہ خواتین ہیں ہم الحمدللہ، میرے فادر بھی ایون کے، وہ بالکل ایسے معاملات میں نہیں پڑھنے والے. یہ مجھے پتہ نہیں کہاں سے جو ہے یہ میں اس طرح کے معاملات میں، اور میں نے بھی الحمدللہ مطلب ہے کہ کافی زیادہ اس کے اوپر میں نے دیکھ لیا کہ نہیں یہ یہاں خواہ اپنے آپ کو بدنام کرنا ہے، اپنے اوپر ویسے لوگوں کی وہ کرنا. نہیں تو ویسے مرزا صاحب کس مسلک پہ ہیں؟ سر مرزا صاحب صرف ایک ہی مسلک پہ، وہ اہل سنت ہیں اور اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، اور اہل البیت سے محبت کرنے والے ہیں. اور مسلک کو وہ سمجھتے ہیں کہ مسلک کوئی بھی نہیں ہوتا، اس صرف انسان مسلمان ہو اللہ تعالیٰ کی تمام. جب وہ دیکھیں شیعت میں نہیں جا رہے، اہل سنت میں، اور اہل سنت میں موجود لوگوں کو چھوڑ بھی نہیں رہے. سر نہیں، وہ چھوڑ ان لوگوں کو نہیں رہے جو ان کو لگتا ہے کہ یہ دین کو کہیں نہ کہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. اہل حدیث نہیں سر، وہ اہل حدیث بھی نہیں، وہ کہیں پر بھی نہیں. وہ چراغ ہے سر جو سب کے لیے روشنی دیتا ہے سر، جو جس کا کوئی مذہب. اچھا یہ تو آپ کہتے ہیں ان کو نہ ماننے والے تو نہیں کہتے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ آپ کا شاعری کی طرف رجحان کیسے ہوا؟ سر لٹریچر بچپن سے ہمارے گھر میں ایک آتا تھا میگزین بچوں کا اسلام، شاید آپ کو بھی پتا ہو. میں اس اخبار میں بہت عرصہ لکھتا رہا. اچھا، ہمارے گھر میں سر وہ آتا تھا، اور ہمارے گھر میں مزے کی بات یہ ہے کہ وہ میرا خیال میں 10-12 اخبار آتے، اور وہ 10-12 اخبار ہم آپس وہ گلی محلے میں جو پڑھنے والے ہوتے تھے ان کو دے دیے کرتے تھے. اور کبھی بھی میرے فادر نے نہیں کہا کہ بھائی یہ اخبار میں جو ہے وہ منگواتا ہوں تو اس کی کچھ چارج ہونا چاہیے. نہیں، 10-12 میگزین آتے تھے تو اس کو مطلب کہ ہم شوق سے پڑھتے تھے. اس وقت پڑھنا نہیں آتا تھا تو میری مدر جو مطلب پڑھی لکھی نہیں ہے لیکن اردو پڑھ لیتی تھی، تو ہم ان کے پاس جو ہے نا وہ بیٹھ کر وہ ہمیں سنایا کرتی تھی. کیونکہ وہ بچوں کا اسلام اس وقت، آج اس کے بھی فارمیٹ تھوڑا سا چینج ہو گیا ہے، بالکل ایسی اس کے اندر چیزیں آ چکی ہیں کہ جو بچوں کی سمجھ میں نہیں آتی. لیول کافی زیادہ بلند کر دیا انہوں نے نا. اس وقت اشتیاق احمد صاحب جو انہوں نے بہت زیادہ اچھا کام کیا. اس سے سر ہماری رغبت پیدا ہوئی کہ یار لٹریچر خود بھی ڈائجسٹ اور بچوں کے وہ پسندیدہ سمجھنے کے ادیب تھے. تو ہم نے وہاں پر سر مدر کی گود میں یہ ساری کہانیاں سنی.
اور اس کے بعد اس طرح بچوں کے اسلام کے ساتھ ساتھ بڑے ہوتے گئے، تو پھر اس کے بعد مطلب کہ چھوٹی موٹی کہانیوں کی کتابیں یا کچھ اس طرح وہ پڑھنے کا میرا شوق تھا۔ جب یونیورسٹی کالجز میں آئے تو پھر کچھ مشاعرے اٹینڈ کرنا شروع کر دیے، کچھ آپ کی کتابیں پڑھنا شروع کی، اور اس طرح کا شوق پڑا۔ اچھا، ویسے مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں تھی، میں 2005 سے لے کر 19 تک میں باقاعدہ کالم لکھتا رہا بچوں کے اسلام اخبار میں۔ اچھا اور میں پیڈ تھا، مطلب ان سے پیسے لے کے لکھتا رہا۔ اچھا اچھا، اب اس کو سمیٹتے ہیں، آئندہ کیا ارادہ؟ سر میرا ارادہ آگے انشاءاللہ ہے، مزید اسٹڈی کا بھی ارادہ ہے کہ میں انشاءاللہ، میری خواہش ہے کہ میں پی ایچ ڈی کروں، میرا ارادہ ہے انشاءاللہ ارادہ ہے پی ایچ ڈی کروں، علم و ادب کے ساتھ لگاؤ گا سر انشاءاللہ، ارادہ ہے اس کے اوپر کچھ لکھنے کا بھی ہے۔ اور سب سے بڑی جو میری خواہش ہے، میرا ایک سمجھ لیں ڈریم ہے، میں ایک اپنے علاقے کا پوڈ کاسٹر بننا چاہتا ہوں، ایسا پوڈ کاسٹر بننا چاہتا ہوں کہ چھچ کا جب بھی نام آئے تو میرا نام ضرور ذکر ہو کہ یہ ایک ہمارے علاقے کے پوڈ کاسٹر تھے، تو میری یہ خواہش ہے سر۔ ناظرین، آپ نے ہمارے نوجوان دوست صلاح الدین نادم صاحب کو سنا، بہت سی باتیں ایسی ہیں جو میں انہیں سے کر سکتا تھا، مرزا صاحب کے حوالے سے میری جانکاری نہیں، نہ میں ان کے شاگردوں کی فہرست میں ہوں، تو اپنی جانکاری کے لیے ان سے باتیں کی ہیں۔ امید ہے آپ کو بھی کوئی اس میں سے بات ملی ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی شخصیت کے ساتھ نئے پروگرام میں۔ اللہ حافظ۔